अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ ऐमन चौधरी। बात करेंगे नाज़रीन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हालिया ब्रसल्स के दौरे को सोशल मीडिया पर खूब पजीराई मिली है, लेकिन इस दौरान एक सीनियर सहाफ़ी ने फील्ड मार्शल से मुलाकात और उनसे गुफ्तगू से मुताल्लिक हैरान कुन दावे और इंकशाफात किए हैं। उन्होंने इस मौजू पर ना सिर्फ एक बल्कि 2 तफसीली कॉलम भी लिखे हैं और उन कॉलम्स में फील्ड मार्शल की अस्करी और मुआशी प्लान से मुतालिक बताया गया है। सीनियर सहाफ़ी के दावे के मुतालिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सदर और वज़ीर आज़म की तब्दीली से मुतालिक अफवाहें मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि इस हवाले से कोई मनसूबाबंदी नहीं हो रही। ये अफवाहें दरअसल हुकूमत और इदारों के मुखालफिन फैला रखे हैं। सीनियर सहाफ़ी के मुताबिक सियासी मामलात पर बात करते हुए फील्ड मार्शल ने कहा कि हकीकी मफाहमत सिर्फ माफ़ी मांगने से ही मुमकिन है। उन्होंने कुरान पाक की आयत का हवाला देते हुए भी कहा कि जो लोग माफ़ी मांगते हैं वो कामयाब होते हैं, जबकि इनकार करने वाले नाकाम रहते हैं। कॉलम में यह भी दावा किया गया है कि फील्ड मार्शल के पास मुआशी बहरान से निकलने का पूरा रोड मैप मौजूद है, जिसके मुताबिक 5 और 10 साल कर पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क की सफ में खड़ा होने का हदफ हासिल हो चुका है। और सीनियर सहाफ़ी के इन दावों ने सहाफ़ी हलकों में कई सवालात को जन्म दिया है, खास तौर पर यह कि क्या वाकई कोई 10 साला मुआशी प्लान तैयार है और क्या पीटीआई की तरफ से सच्चे दिल से माफ़ी मांगने पर मफाहमत मुमकिन हो सकती है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पैनल का तारुफ में आप कराती जाऊँ सीनियर तजियाकार अयाज खान और आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। तो नाज़रीन, हमारा सबसे पहले सवाल तो ये है कि फील्ड मार्शल ने ब्रसल्स में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब किया और उनकी खबरों में सारे मीडिया पर भी चली। सीनियर सहाफ़ी ने फील्ड मार्शल से मुलाकात और उनसे गुफ्तगू से मुतालिक वो जो दावे किए हैं उनमें आखिर कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है? आमिर साहब, क्या कहेंगे आप, ये दावे कितनी हद तक सच हैं? जी बहुत शुक्रिया। बात सिंपल सी है। मैं अयाज खान साहब और एजाजुल हक साहब हम उस दिन 13 अगस्त को मार्का हक की उस जो जिना स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में हो रही थी, तो रस्ते में हमने बातचीत की थी और मैंने इससे ज़्यादा डिटेल गुफ्तगू दोनों को बताई थी कि जो फील्ड मार्शल का खिताब 2 घंटे जारी रहा, तो उसके बाद वहाँ किसी किस्म के सवाल की भी नहीं गुंजाइश रही थी और 750 से ज़्यादा लोगों के साथ उन्होंने शेक हैंड भी किया। वहाँ पे वो मौजूद रहे। मैंने अयाज साहब वो सारी बात बताई थी और उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो मिनरल्स आ रहे हैं, कुदरत ने अगर तेल सऊदी अरब को दिया और हमारे पास ये मादनियात हैं, मिनरल्स हैं, तो हम 10 साल में G20 में होंगे और अगले 20 साल में हम G10 के करीब पहुँच सकते हैं। और पूरी प्लानिंग उन्होंने बताई पाकिस्तानियों को कि वहाँ पे जो ओवरसीज़ मौजूद थे, और उन्होंने नाम लिए बगैर ही इमरान खान का ऑब्वियसली ये बात कही थी कि माफ़ी के बगैर बात नहीं बनेगी और किसी सूरत में कोई बात नहीं होगी, हम अपना काम करते रहेंगे। और उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ़ इस तरह की थी कि जिस तरह जंग में शहबाज शरीफ साहब ने हमारे साथ ताउन किया, हम डिमांड्स कर रहे थे कि हमें ये चाहिए, हमें बेहतरीन ताउन मिला और कोई और होता तो शायद ऐसा ना होता। तो ये अफवाह तकवीयत ख़त्म कर दी थी उन्होंने जिन लोगों ने, वो चूँकि पीटीआई के सोशल मीडिया हैंडलर्स थे जो फील्ड मार्शल को सदर बना रहे थे और मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म बना रहे थे, और टिका के ये मुहिम 3-4 हफ्ते उन्होंने चलाई थी। और मैं इस प्रोग्राम में कई दफ़ा कह चुका था कि अगर उन्होंने सदर बनना है फील्ड मार्शल ने, तो वो मार्शल लगाएंगे। इसके अलावा कोई हल नहीं है कि फील्ड मार्शल होते हुए आप वहाँ पे जाके वो एक बेख्तियार ओहदे पे जाके बैठ जाएं, तो आपको ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने उन चीज़ों की वजाहत की। हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह करे कि जो वो बातें कर रहे हैं मिनरल्स के हवाले से, हमारे पास जो कुछ भी ज़मीन के अंदर छुपे हुए ख़जाने हैं वो निकले। अगर हम 78 ईयर्स में नहीं निकाल सके उन्हें, और अगर अमेरिका के साथ मदद के साथ हम कुछ करते हैं, जैसे रिकॉर्डिक की मिसाल भी दी उन्होंने कि जी वो चल चुका है, कामयाब हो चुका है और उसका हिस्सा आना है पाकिस्तान को, जितना भी आएगा। तो हम पाकिस्तान के तौर पे तो हम तो आम जो मार्बल है उसको भी डायनामिट लगा के आधा पार्ट तो वैसे ही तोड़ देते हैं कि उसमें से फिर पीसेस में से हम उसमें से वो मार्बल निकाल रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास तो नहीं आ सकती। $बिलियन ऑफ डॉलर्स की मशीनरी पता नहीं कब लाएंगे हम और कब उनको अच्छे वसाइल से निकालेंगे। यहाँ पे शक्क शुबात फ़ौरन शुरू हो जाते हैं। वो जी वो तो सारा कुछ ले जाएगा अमेरिका। भैया अगर आपने 78 साल में कुछ नहीं निकाला है तो आप कुछ निकाल के अपने मुल्क के लिए निकालेंगे ना। कि रिकॉर्डिक पे जब बलूचिस्तान गवर्नमेंट को भी दे रहे हैं आप और फेडरल गवर्नमेंट भी हिस्सा लेगी और जो कंपनी इन्वेस्ट करेगी उसने ज़ाहिर है इसलिए तो नहीं करना, कोई वो खैरात तो नहीं तकसीम करने आ रहे, वो कारोबार करने आ रहे हैं। तो अमेरिकन अगर आते हैं और ऐसा कुछ हो जाता है जो हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इतने मादनियात मौजूद हैं, तो इससे तो अच्छी कोई बात नहीं है। बहरहाल सियासी तौर पर बड़ी क्लैरिटी के साथ DGISPR बहुत पहले ये कह चुके हुए हैं कि आपको सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगनी होगी, आइंदा ऐसे काम ना करने का इकरार करना होगा। इस पर भी बहुत सारे लोग यार दोस्त
چڑھ جاتے ہیں کہ آپ ہیں کون, آپ ریاست ہیں, آپ عدالت ہیں. لیکن پاکستان کے حالات یہی ہیں, ہمیں اسی کے مطابق بات کرنی ہے کہ ریاست نے جب معافی چاہیے ہے لوگوں کو جن کی ٹیلی فون کالز آئی تھی اور انہوں نے معافی مانگی آ کے, تو بالکل معاف کیا گیا انہیں. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. آج سرفراز بگٹی نے جو بات کی جیسے ایک پروفیسر کے حوالے سے کہ کس طریقے سے پہلے تو کہتے تھے نا, ہم سب بھی اسی میں تھے کہ جی جو وہاں پہ بے روزگار لوگ ہیں, ان پڑھ لوگ ہیں, جاہل ہیں, بیچارے مشکل میں ہیں, تو ان کو تھوڑے پیسے دیتے ہیں تو وہ وارداتوں میں شامل ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ ریاست کے وسائل سے آپ پڑھ کے جائیں, پی ایچ ڈی کر کے جائیں اور پھر آپ ریاست کے خلاف سازش کریں تو اعترافی بیان دے دینا اور بات ہے. اب ریاست کے اداروں کا کام ہے کہ بلوچستان میں, کے پی میں, جہاں پہ بھی ایکس فاٹا میں, یہ چاہے پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں, جو لوگ بھی پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی وارداتیں کر رہے ہیں, کرا رہے ہیں, ان سہولت کاروں کو کسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے. پکڑ کے ان سب کے ساتھ سی سی ڈی والا کام ہونا چاہیے جو پنجاب میں شروع ہے کہ جی جو قاتل ہے, جو ڈکیت ہے, جو دہشت گرد ہے, اس کی کیسی معافی آپ کریں, کلیئر کریں, آگے چلیں. سیاسی جماعتوں کو جن کے خلاف ابھی صرف, چونکہ پی ٹی آئی کی بات اس سینس میں نے کی ہے کہ جی جب وہ حملہ کرتے ہیں جی ایچ کیو پہ, کور کمانڈر ہاؤس پہ, آئی ایس آئی آفس پہ, پی ایف بیس پہ, تو پھر وہاں اگر ریاست ایک موقع دیتی ہے تو اس کو اویل کرنا چاہیے اور آگے سیاسی میدان میں بڑھنا چاہیے. صحیح. ایاز صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے سینئر صحافی کے ایک تو اس کالم میں جو دعوے کیے گئے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے, اور دوسری جو ان کی جانب سے بات کی گئی تھی کہ فیلڈ مارشل کی جانب سے کہا گیا کہ مصالحت تب ہی ممکن ہے جب سچے دل سے معافی ہو. آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں پھر کوئی معافی ہو رہی ہے؟ دیکھیں, ایک چیز تو ابھی تک کے حالات کے مطابق جو جتنا علم ہمیں ہے, جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, عمران خان صاحب جب سے جیل میں ہیں, وہ معافی تلافی کے لیے تو وہ تیار نہیں ہے. وہ ان کی ظاہر ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جی لائیں, وہ ویڈیوز لائیں, اس کے بعد کمیشن بنائیں اور پھر ہمارے لوگ اس میں ملوث ہیں, ذمہ دار ہیں, تو ظاہر ہے وہ ہم اس پہ معذرت کریں گے, ان کو سزا بھی ملنی چاہیے. یہ یہاں تک ہے بات. اب جو دعوے اور جو باتیں کی گئی ہیں وہاں پہ برسلز کے حوالے سے, اصل میں یہ قوم وعدوں کی ڈسی بھی ہے. مطلب یہ پہلی بار نہیں ہو رہا, ہمیشہ سے اس طرح کے چیزیں آتی رہیں. اللہ کرے اس دفعہ عامر بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ ساری باتیں اسی طرح سچ ہوں, اسی طرح سے خزانے نکل آئیں اور یہ ہم قرضے لینے کے بجائے دینے کے قابل ہو جائیں. یہ سب اپنی جگہ ہے, لیکن چونکہ ہمارا جو ٹریک ریکرڈ ہے ماضی کا وہ ٹھیک نہیں ہے. میرے قائد کے دور میں چنوٹ سے ایک خزانہ نکلا تھا, وہ کہاں گیا کوئی پتہ نہیں, اور بے شمار چیزیں ایسی ہوتی رہی ہیں جس وجہ سے لوگ ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں. پھر ہوا یہ کہ فیلڈ مارشل صاحب جب سے وہ آرمی چیف بنے ہیں, انہوں نے کسی جرنلسٹ سے ملاقات نہیں کی اس طرح سے. مطلب وہ ایک غیر رسمی کسی تقریب میں ہو گئی, بات الگ ہے. اب وہ ایک کالمسٹ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ 2 گھنٹے جلسہ اور پھر میرے ساتھ گفتگو اور ہر سوال کا جواب, اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے لوگوں سوال بھی پیدا ہوتے ہیں. اور بالکل ٹھیک ہے, اور ڈیبیٹ ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہونی چاہیے, کہ ایک دعویٰ کیا گیا ہے اس پہ بات ہو رہی ہے, دونوں طرف سے ہو رہی ہے, ادھر سے بھی بات ہو رہی ہے, ادھر سے بھی ہو رہی ہے. تو اس میں جب یہ وہ آ گیا کہ جی وہ معافی, اچھا اس کو لوگوں نے اس طرح سے لیا کہ شاید فیلڈ مارشل صاحب کا یہ مطالبہ ہے عمران خان صاحب معافی مانگ لیں. بظاہر تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ ریٹن ورڈ کا اسی لیے تو آج بھی جادو زیادہ چلتا ہے. یہ جو ہم بول رہے ہیں اس کا جادو اس طرح سے نہیں ہوتا. وہ ظاہر ایک ڈاکیومنٹ ہے, ایک چیز آ گئی, اس پہ ڈیبیٹ زیادہ ہوتی ہے. اور میں اس حوالے سے بہت خوش ہوں. ظاہر ہے ہم تو وہ جرنلسٹ ہیں نا جنہوں نے پرنٹ سے شروع کیا تھا, اور آج بھی ہمارا رشتہ پرنٹ کے ساتھ اسی طرح سے ہے. جو لوگ بات کرتے ہیں کہ جی شاید پرنٹ کا دور گزر گیا, تو ان کے لیے بھی یہ آئی اوپنر ہے کہ دیکھیں پرنٹ آج بھی کتنا امپورٹنٹ ہے. کہ وہ ایک کالم چھپ گیا, اچھا وہ تقریر ہوئی تھی, اس پہ اتنی زیادہ ڈیبیٹ نہیں ہو رہی تھی. جب وہ کالم چھپ گیا اس کے بعد ایک اور چھپ گیا, اب اس پہ ڈیبیٹ مسلسل ہو رہی ہے, اور دس از ویری گڈ. تو ہم یقین کرنا مشکل ہوتا ہے اس قوم کے لیے نا. ظاہر ہے وہ اتنے زخم وعدوں کی صورت میں ملے ہوتے ہیں قوم کو کہ اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ابھی زیادہ ٹائم نہیں گزرا, جب ایس آئی ایف سی بن رہی تھی تو ہمیں یہی کہا گیا تھا نا کہ اربوں ڈالرز آئیں گے اس کے تھرو, نہیں آئے. وہ ظاہر ہے پھر لوگوں کو سوال تو پیدا ہوتا ہے, اور اس حد تک تو میرے خیال لوگوں کو سوال پوچھنے کی اجازت بھی ہونی چاہیے, کیونکہ بالکل ایاز صاحب اب لوگوں میں شعور آتا جا رہا ہے. لوگ نہیں, شعور تو خیر شروع میں شروع سے ان لوگوں میں ایمن بات نہیں ہے.
بلکہ اس شعور کو دبانے کی ہر دور میں کوشش کی گئی ہے. تو میرا خیال ہے یہ اچھی ڈیبیٹ ہے, ہونی چاہیے, اور اس ملک کے سیاسی مسائل کا حل تو بہرحال نکلنا چاہیے, وہ جیسے بھی نکلے. صحیح. فیصل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دعوے جو کیے گئے ہیں سینئر صحافی کی جانب سے؟ پہلے تو یہ بتائے گا کہ اس میں کتنی حقیقت آپ کو لگتی ہے, اور اگر یہ حقیقت پر مبنی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پیٹے معافی مانگتی آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں دو باتیں ہیں. معافی مانگنے کا جو سوال ہے آپ کا, یہ بات تو اس آرٹیکل سے پہلے سے کہی جا رہی ہے نا کہ عمران خان جو ہے وہ معافی مانگ لے تو سب کچھ جو ہے ختم ہو جائے گا, پہلے سے جو اچھا ہو جائے گا. عمران خان تو آج تک کی تاریخ میں, کل صبح کیا ہو جائے تو اللہ جانتا ہوگا, آج تک کی تاریخ میں تو جو ہے نا معافی مانگنے کو جو ہے نا وہ تیار نہیں ہے. تو اب ہمیں یا جو اس وقت حکومتی کاروبار جو لوگ چلا رہے ہیں ان کو معافی سے آگے کی پلاننگ کرنا چاہیے کہ بھائی ایک آدمی سے کئی دفعہ کہہ دیا معافی مانگ لو, تمہارے لیے ساری رعایتیں ہو جائیں گی, ساری سختیاں ختم ہو جائیں گی. وہ آدمی کہتا ہے بھائی میں تو معافی نہیں مانگوں گا. تو اب آگے کی پلاننگ کریں, معافی کے بعد کیا کرنا ہے, یہ چیپٹر کو کلوز کر دیں. آپ نے عمران خان کو بند کیا ہوا ہے اور وہ کوئی ایک اثر انگیز تحریک چلانے میں بھی عمران خان ناکام ہے, تو پھر پرابلم کیا ہے, ٹینشن کیا ہے؟ حکومتی کاروبار جو ہے وہ بہترین انداز میں چل رہا ہے. عمران خان کی پارٹی, ان کا جیل میں بند ہونا یا ان کی احتجاجی تحریک حکومتی کاروبار میں تو کوئی مداخلت نہیں کر پا رہی, تو آپ چھوڑیں معافی کو. ایک آدمی سے آپ نے کہا وہ بوللا میں نہیں مانگوں, ختم کر, چیپٹر کلوز کریں, نئے آگے پاکستان کی طرف توجہ دیں. جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو وہی بات جو عامر صاحب نے کہی, جو ایاز صاحب نے کی, دعا کرنی چاہیے. دعا کریں کہ اللہ کرے جو باتیں کہی جا رہی ہیں یہ درست ثابت ہو جائے. درست ثابت ہو جائیں گی تو اس میں ہمارا آپ کا سب کا فائدہ ہے نا, 24 کروڑ لوگوں کا فائدہ ہے. بالکل. کسی فرد کا یا موجودہ حکومت کا یا موجودہ طاقتور لوگوں کا تو مفاد نہیں ہے. اگر انویسٹمنٹ آ جاتی ہے تو پورے پاکستانی قوم کے لیے خوشخبری ہے نا, یہ خوشحالی کا دور پورے ملک کے لیے جو شروع ہو جائے گا. تو ہمیں تو پھر اس حکومت کو جو ہے اس پہ توجہ دینی چاہیے. ہم کیوں ان کی معافی میں جو ہے آپ نے سب چیزوں کو جو ہے نا وہ اٹکا دیا. آگے بڑھے جو ہے وہ پاکستان تاکہ جو ہے وہ جو ہے ترقی کرے. لیکن اس حکومت کو بھی ایک بات ہے نا سوچنی چاہیے, عمران خان معافی مانگ رہے ہیں نہیں مانگ رہے یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن جس دن عمران خان نے معافی مانگ لی نا تو اس دن جو ہے نا پھر اسٹیبلشمنٹ کو موجودہ حکومت کی نا ضرورت نہیں رہے گی. پھر عمران خان کا ہی دور جو ہے نا وہ شروع ہو جانا ہے. تو کم سے کم موجودہ حکومت جو ہے نا اپنے آپ کو اس کا اپنا مفاد بھی اسی میں ہے کہ اس خواہش سے اپنے آپ کو جو ہے نا مستقبل قریب میں کہ کہیں ایسی کوئی معافی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں عمران خان کے حوالے سے جتنے بھی لوگوں کے اندازے تھے نا وہ سب کے سب غلط ثابت ہو گئے نا. اور یہ بات کوئی عمران خان کے حامی نہیں کہہ رہے, عمران خان کے بدترین مخالفین جن کو عمران خان کے دور میں جو ہے وہ ریاستی تشدد کا جبر کا نشانہ بنایا گیا, وہ لوگ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان نے جس طرح جیل کاٹی ہے وہ ہماری کیلکولیشن سے بالکل باہر ہے. رانا ثناء اللہ کے جو ہے نا وہ آپ بیانات دیکھ لیں. عمران خان تحریک انصاف کے جتنے مخالفین ہیں, صحافی ہیں 2-4 کے علاوہ جو سچ کے اوپر بات کرتے ہیں, ان کے آپ بیانات دیکھ لیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تو توقع نہیں تھی, ہم تو سمجھ رہے 24 گھنٹے میں یہ آدمی جو ہے نا وہ ڈھیر ہو جائے گا. پھر عمران خان کی زندگی کے حوالے سے, ان کی ذات کے حوالے سے جتنی چیزیں جوڑی گئی تھیں وہ جیل میں تو کوئی بھی چیز سامنے نہیں آئی نا. اگر ان میں سے ایک چیز بھی آدھی کچھ پرسنٹ چیزیں بھی ان کی ذات سے منسلک ہوتی تو شاید عمران خان کے لیے یہ جیل کاٹنا جو ہے وہ اتنی سخت جیل کاٹنا جو ہے ممکن نہیں ہوتا. وہ سب چیزیں جو ہے وہ غلط ثابت ہو گئی. اب مستقبل میں وہ معافی مانگ لیں گے, مستقبل میں عمران خان ٹوٹ جائیں گے نہیں ٹوٹ جائیں گے, اب یہ تو مستقبل کی بات ہے. آج تک کی تاریخ میں تو عمران خان کے حوالے سے سارے چیزیں جو ہیں چاہے ان کے حمایتی تھے یا ان کے مخالفین تھے, سب کو اس بات کا یقین کامل تھا کہ عمران خان جیل نہیں کاٹ سکتے. سب 100% لوگ متفق تھے بھائی عمران خان جیل کا اسٹف نہیں ہے. 24 کروڑ لوگوں کی متفقہ رائے تھی, لیکن سب کی رائے جو ہے نا وہ غلط ثابت ہو گئی. اب کیا کریں اس میں, ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ رائے غلط ثابت ہو گئی, اس پر ہمیں اس قوم کو معافی مانگنی چاہیے. ہم نے بھائی آپ کے بارے میں غلط اندازہ لگا لیا تھا, آپ تو جو الٹے نکلے. چلیں بہرحال ابھی دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوگا. یہ الٹا ہم سے معافی منگوا رہے ہیں فیصل صاحب. نوید صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں سینئر صحافی کی جانب سے جو یہ دعویٰ کیا گیا ہے معافی مانگ کر مصالحت والا, کیا آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آتا ہے؟ ویسے وہ سینئر صحافی کے آپ ماضی کے آرٹیکل پڑھ لینا تو وہ کم و بیش اسی نوعیت کے ہوتے تھے. نہیں وہ سال پہلے کا ایک ان کا انٹرویو بھی وائرل ہوا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ملنا چاہتا ہوں فیلڈ مارشل صاحب سے, لیکن غالباً وہ اس لیے نہیں ملتے کہ شاید انہیں لگتا ہے کہ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا.
خیر آگے سر اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, سالوں پرانے انٹرویوز اور بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. جی فیصل صاحب کیا کہیں گے؟ نویس صاحب سوری. ایسا دیکھیں ایمن, ایک بات کہی جاتی ہے, بارہا کہی جاتی ہے کہ جی پاکستان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے اور پاکستان میں ایسا ہی ہوگا اور پاکستان میں ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے. مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے, کیا ہم اسی طرح اسی پسماندگی میں, اسی انٹلیکچوئل پسماندگی میں رہیں گے کہ جی وہ تو ایسے ہوتا رہا ہے اور اب بھی ایسے ہی ہوگا؟ یعنی آئین, قانون, جمہوریت سب کچھ کو اٹھا کے سائڈ پر ایسے ہوتا آ رہا ہے اور ایسے ہی ہوگا. نہیں, ایسے دیکھیں یہ نہیں ہے. ایک صحافی کی حیثیت سے نا ہمیں ان چیزوں کی بات کرنی چاہیے جو کہ ہمیں کرنی ہے. ہم نے آئین کی بات کرنی ہے, ہم نے قانون کی پاسداری کی بات کرنی ہے, ہم نے جمہوری روایات کی بات کرنی ہے, ہم نے جمہوری اداروں کی بات کرنی ہے. یہ جو بھی سینئر صحافی ہیں جو بھی انہوں نے دعویٰ کیا, یہ اس سے پہلے بھی بہت سارے باخبر صحافی جو ہے یہ بات بارہا کر چکے ہیں, ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے کر چکے ہیں کہ جی معافی تلافی کریں اور معافی تلافی کے بعد ہی راستہ نکلے گا. تو کیوں معافی تلافی کریں؟ میں تو میرا سوال یہ ہے کہ کیوں معافی تلافی کریں اگر انہوں نے ایک ایسا جرم کیا ہے. یعنی پہلے جو ایک نیریٹو بنایا جا رہا تھا نا وہ یہ تھا کہ جی انہوں نے اندر سیکیورٹی اداروں کے اندر جو ہے وہ میوٹنی کرنے کی کوشش کی ہے. تو اگر میوٹنی کرنے کی کوشش کی ہے یہ ایک بہت بڑا جرم ہے, یہ ایک بہت سنگین جرم ہے اور اس کی معافی تلافی سے اس کی جو ہے نا وہ اس کی گلو خلاصی نہیں ہونی چاہیے. اگر ایسا کوئی جرم ہوا ہے تو وہ جرم ان کو کٹہرے میں لایا جائے, ان کو کھڑا کیا جائے اور ان کا جو ہے احتساب کیا جائے, ان کا ٹرائل کیا جائے اور پھر جو ہے نا باقی لوگوں کے لیے تاکہ وہ ایک نشان عبرت بنے. صحیح. معافیاں کرنا اس سے پہلے دیکھیں ہم پھر اس سے پہلے بھی چلے جائیں, نواز شریف صاحب کو جو لے کے آئے تھے وہ بھی معافی مانگے, عمران خان صاحب کو جو لے کے آئے تھے وہ بھی معافی مانگے. انہوں نے تو جاتے جاتے اپنی تقریر میں کہہ دیا تھا نا کہ ہم نے کیا ہے یہ اور آئندہ اس کے بعد جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو معافی تلافی سے یہ بات جو ہے اس سے آگے جانی چاہیے. اگر انہوں نے جرم کیا ہے تو ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جی آپ معافی مانگے. اچھا وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر تو آپ کے پاس ثبوت ہیں آپ ٹرائی کریں مجھے اور پھر جو اگر عدالت سزا دے بالکل اس کو آپ جو ہے وہی سزا اس کو ملنی چاہیے تاکہ نشان عبرت بنے آگے کے لیے. بالکل نویس صاحب ایسے ہی یہ وہ سب باتیں ہیں جو ہم کئی مہینوں سے سن رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ جرم کیا ہے, آپ اس جرم کا جو ہے وہ اعتراف بھی کریں اور اس کے بعد جو ہے معافی تلافی بھی مانگیں. تو ایسے میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ کسی نے پہلے جو ہے وہ کیا ہے, کسی کے جو ہے نا وہ بلڈ سیمپل کی رپورٹیں کہیں بن کے اور ان کو لندن بھیجا جاتا رہا یا کوئی ڈیل کر کے وہ جو ہے وہ خود ساختہ جلاوطنی میں جا رہے تھے, تو یہ اگر ماضی میں ہوتا رہا ہے تو یہ کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ جی اب بھی یہ ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہے تو آپ جی نویس صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, مجھے لیاس صاحب کی جانب بھی جانا. اگر آئین اور قانون یہ کہتا ہے جو بھی سزا اس کو ملنی چاہیے وہ سزا ملے, بالکل آئین و قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. بات ایک اور جی لیاس صاحب آپ کیا کہتے ہیں, آپ کا کیا موقف اس حوالے سے؟ دیکھیں اب یہ بات تو پہلے بھی تھی, ڈی جی آئی ایس پی نے بھی کہا کہ معافی مانگی جائے اس پر, تو تبھی جا کے بات بنتی ہے. تو جب معافی نہیں مانگنی ہے تو صحیح بات ہے, اس مسئلے کو دیکھیں پھر اس کا کیا کریں. ملک میں یہ سیاسی جو افراتفری ہے اس کی روک تھام کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. یہ ہے کہ ان کا بھی موقف سارا سنا جائے, جو بھی بات چیت ہے تو اس کو لے کے چلے جائیں, جو بھی 9 مئی کے واقعات ہیں اس کی روشنی میں. تو جو انہوں نے کہا ہے کہ تو بات چیت کر رہے ہیں, لیکن اگر نہیں ہے تو پھر اس مسئلے کو وائنڈ اپ کرنا چاہیے تاکہ ان کو جو سزا اتنے دیر سے رکھا ہوا ہے تو اس کی اگر ثابت ہوتا ہے تو بالکل ان کو سزا دینی چاہیے. تو یہ جو صورتحال ہے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی بالکل معافی تلافی, اور دوسری طرف جو ہے کیونکہ دیکھیں ایک طرف تو روڈ میپ دے رہے ہیں ترقی کی, خوشحالی کا, تو وہ بالکل وہ بھی ہے, اس کے بارے میں بھی انہوں نے پہلے بتایا ہوا ہے کہ جی 5 سالہ 10 سالہ جو منصوبے ہیں اس پر ہی ترقی کر سکتے ہیں. اور اس میں جو سب سے بڑا ہے کہ ہمارے پر جو قرضوں کا بوجھ ہے وہ قرضے آہستہ آہستہ اتارنے ہیں, اور جو مہنگے قرضے ان کو واپس کر کے ان کی جگہ جو قرضے ہیں ری شیڈیول وغیرہ کرنے. تو اس سے پاکستان کو ایک قسم کی اکانومی میں ریلیف دلانا ہے.
وہ ایک بڑا اچھا پلان ہے. پاکستان کو اگر خوشحال کرنا ہے تو IMF کے چنگل سے چھڑانے کے لیے تو ان چیزوں کو کرنا ہوگا. ویسے ہماری اکانومی کے لیے آگے جو نظر آ رہا ہے روڈ میپ وغیرہ جو ہو رہی ہیں چیزیں, تو اس میں بہتری کے چانسز ہیں. تو ہمارے لیے یہ وقت ہے کہ ان سیاسی مسئلوں کی بجائے اپنا اقتصادی ترقی کی طرف چلیں, اور ان چیزوں پر چل کے ہی سارا معاملات کو طے کیا جا سکتا ہے کہ جو اپنا جو ٹارگٹ ہے ان ٹارگٹ کو اچیو کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اس سے ہی عوام خوشحال ہوگی اور مسئلے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے. عوام کا جو مسئلہ نہیں, عوام کسی سائڈ پر جاتی ہے تو اس لیے جاتی ہے کہ ان کو مشکلات مہنگائی کی صورت میں جو سامنا کرنا پڑتا ہے, ان کے کام نہیں ہوتے, جو ہرڈلز ہیں وہ ہرڈلز کو ختم کرنے کے لیے. بالکل الیاس صاحب, جیسے کچھ دیر پہلے ایاز صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ قوم جو ہے وہ وعدوں اور دعووں کی ڈسی ہوئی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کب تک یہ وعدے پورے ہوتے ہیں. پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھیں گے, لیکن اس بریک کے بعد اور اگلے حصے میں ہم بات کریں گے مانسون کا جو تباہ کن سپیل جاری ہے اس کی وجہ سے کن کن مشکلات کا سامنا ہے. یہ بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, تو بات کریں گے ملک بھر میں مانسون کا تباہ کن سپیل جاری ہے. آزاد کشمیر, گلگت بلتستان اور KP کے بالائی علاقوں میں کلاؤڈ برسٹ کے باعث لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلوں نے تباہی مچا رکھی ہے. KP کے 11 اضلاع شدید متاثر ہوئے ہیں. متاثرہ علاقوں میں ہر جگہ ملبے کا ڈھیر اور تباہی کے المناک مناظر دیکھنے میں آ رکھے ہیں. ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے اور کئی عمارتیں ملیامیٹ ہو چکے ہیں. کئی گھر, سڑکیں اور رابطہ پل تباہ ہو چکے ہیں. ہمارے ایکسپرٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. عامر صاحب, کیا کہیں گے, کیسے بچاؤ ممکن ہے اس طرح کی ناگہانی آفات سے, اور حکومتوں کی اس میں کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ دیکھیں, ایک تو ناگہانی خود آپ نے کہہ دی, ظاہر ہے کلاؤڈ برسٹ ہے, سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ سب کی ان کی مغفرت کرے جو اس سیلاب کی نظر ہوئے, اور ہماری حکومتوں کو یہ توفیق دے کہ بہت زیادہ عملی مدد کریں ان کی. اور ہمارے سب لوگوں کا, میرے آپ کے سب کا فرض ہے کہ ہم صرف تقریریں نہ کریں, جو کچھ ہم دامے درمے سخنے کر سکتے ہیں وہ ہر پاکستانی کو انڈیویجولی بھی کرنا چاہیے. اجتماعی طور پہ تو کریں گے, رفائی ادارے بھی کرتے ہیں, سب کر رہے ہیں, کہ یہ جو سارے ہمارے لوگ پاکستانی بہن بھائی بزرگ بچے پھنس گئے اس آفت میں, اس سے نکلیں. اب 2-3 چیزیں ہیں کہ نہ ہم ڈیم بنانے کو تیار ہیں, نہ ہم نہریں بنانے کو تیار ہیں, اور سیاست کرنے کو ہر معاملے پہ تیار ہیں. جب ہم بات کریں سونامی کی کہ جی یہ 2 بلین وہ کیا ہے, انہوں نے درخت لگائے, وہ درخت کہاں تھے؟ انہیں تو انہی آفتوں کو روکنا تھا. اور وہ پتہ لگا جب سیلاب چلا ہے تو پتہ لگا لکڑیاں ساری کاٹ کاٹ کے درختوں کو وہ بہتی ہوئی نظر آئی ہیں ہمیں, کہ کس قدر چوری ہے. بلین ٹری سونامی والوں نے 13واں-14واں سال ہے ان کا اقتدار میں, تو یہ کس کے ساتھ ہو رہا تھا, کس کے دور میں ہو رہا تھا؟ حکومت کی اپنی ذمہ داری ہے نا, لا اینڈ آرڈر پہ تو روز بات ہوتی ہے. یہ جب آئی ہے آفت کہ بھائی آپ لوگوں نے جو درخت لگائے تھے وہ کہاں ہیں, اور جو کٹے ہیں وہ کیسے کٹے ہیں, اور یہ چوری دن دہاڑے ہو رہی ہے, آپ کے سامنے ہو رہی ہے. اور وہ جب وہ پڑی تھی, جب ہوٹلوں کا ذکر آتا ہے تو دریاؤں کے کناروں پہ کس نے اجازت دی؟ 2-3 دفعہ ان 12-13 سالوں میں یہ کام ہوا کہ جب پانی نے اپنا رخ کیا تو پتہ لگا کہ وہاں بھاری کمیشن لے کے ہوٹلوں کے اجازت نامے دلوائے گئے. اب پرائم منسٹر صبح 8 بجے سے میں نے چیک کیا میٹنگز کر رہے ہیں, وزیر اعلیٰ کے دعوے موجود ہیں. ایکچولی صرف یہ ہونا چاہیے کہ جی, لیکن عامر صاحب اس تمام سچویشن میں دعووں سے لے کر آگے بھی عملی طور پر کچھ کام ہونا چاہیے. نوید صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا ایسے اقدامات ہیں, کون سے ایسے سٹیپس ہیں جو لینے چاہیے جو کہ آنے والے دنوں میں, سالوں میں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں؟ اچھا, دیکھیں امن, بات یہ ہے کہ تنقید گورنمنٹ کے اوپر جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے اوپر میرے خیال میں بجا نہیں ہوگی, کیونکہ یہاں پہ نو ڈاؤٹ یہ جو ایڈورس کلائمیٹک ایونٹس ہیں پاکستان میں بڑھ رہے ہیں, اور یہ جو کلائمیٹ چینج کا اثر ہے جو کہ ان کی فریکوینسی میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن یہاں گورننس کا فیلئر بھی ہے. گورننس کا فیلئر جو ہے, آپ اگر دیکھیں ہمارے پاس اسی جو سیلاب کے مونسون کے جو سیزن میں سیلاب آتے ہیں, کیا کیا ہم نے؟ آپ نے NDMA بنا لی, آپ نے جو ہے وہ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کے پاس فلڈ فورکاسٹ سینٹر ہے, سب جو ہے وہ اپنی اپنی بھاشا میں بات کر رہے ہیں, اپنی اپنی وہ کر رہے ہیں. ایک انٹیگریٹڈ کہیں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے. یعنی جس طرح کا بنیر میں ہوا یا ابھی آج جو ہے وہ سوابی میں ہوا, کیا فورکاسٹ نہیں کیا جا سکتا تھا؟ تو ایشو یہ ہے کہ یہ یہاں پہ گورننس کا فیلئر ہے. دوسری بات یہ
کہ آپ دنیا میں اس وقت جو ہے وہ کلائمیٹ چینج سے متاثر ہونے والے ممالک میں سب سے اوپر ہیں. یہاں پہ آپ نے اور آپ کا جو ہے وہ اس کلائمیٹ چینج میں آپ کا کنٹریبیوشن کتنا ہے, تو یہ دنیا کو بتانا ہے آپ نے کہ کس طرح سے آپ افیکٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ آبویسلی آپ اس طرح کے فلڈ کو, یعنی یہاں پہ تو کے پی گورنمنٹ کو جو ہے وہاں پہ پی ٹی آئی ہے جو زیر عتاب ہے, تو اس کو تو آپ کرٹیسائز کر لیں, لیکن 2022 میں 2023 میں جب پنجاب میں اور سندھ میں ہوا تھا تو اس وقت کون ذمہ دار تھا؟ تو میرے خیال میں بلیم گیم کو چھوڑنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ گورننس کو بہتر کریں. آپ اس طرح کا کوئی انٹیگریٹڈ جو ہے ایک سسٹم بنائیں جو کہ ان کو فورکاسٹ کرے اور گلوبلی جو ہے اپنی آواز دنیا تک پہنچائیں کہ ہم کلائمیٹ چینج سے متاثر ہو رہے ہیں. ایک پہلے جو ہے انٹرنیشنل وہ ڈونرز کی کانفرنس ہوئی تھی, اس وقت پی ڈی ایم کی, اور انہوں نے جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ رننگ کومنٹریز ہوئی تھی, اتنے بلین ہو گئے, اتنے بلین ہو گئے, کہاں گئے وہ اتنے بلین, کسی کو کوئی سمجھ نہیں آتی. تو یہ ہو کہ ایک کنسرٹڈ جو ہے جس طرح سے ڈپلومیٹک ایفرٹ کی گئی آپ کے فارن افیئرز کے حوالے سے, اسی طرح کلائمیٹ کے حوالے سے ایک ڈپلومیٹک سسٹینڈ ایفرٹ ہونی چاہیے. بالکل بالکل. ایاز صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں گورننس کا فیلئر ہے, کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہر سال یہ سیلاب ایسے ہی آتے ہیں, ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن کب تک؟ یہ ایمن ہم نے یہ بیج مدتوں سے بونا شروع کیا ہے, جو اب وہ قداور درخت بن گیا اور وہ ہمیں وہ ڈرا رہا ہے مسلسل. آپ مطلب تسلسل سے دیکھیں, ہر سال یہ واقعات بڑھ جاتے ہیں, ہر سال سیلاب کی شدت بڑھ جاتی ہے, تباہی بڑھ جاتی ہے. ایک ریزن وہ جو آپ کو لکڑیاں نظر آئیں کہ جنگلات کاٹ کاٹ کے ہم تباہ کر رہے ہیں. پھر ہم نے پہاڑوں پہ کنکریٹ کہ وہ تب دریاؤں کے کناروں پہ ہم نے ہوٹل بنا دیے کنکریٹ کے. مجھے مری دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ سارا کنکریٹ ہے, مطلب وہاں لکڑی جہاں وافر ہے. پھر یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اتنے درخت کٹے اور ان کی جگہ اتنے ہم لگا دیں درخت, یا اس سے زیادہ لگانے چاہیے. اس شہر میں جس میں بیٹھا ہوں, یہاں اتنے جنگلات, اتنے درخت ہوا کرتے تھے, وقت کے ساتھ کاٹ دیے گئے ترقی کے نام پہ. یہ جب تک ہمارا اپروچ رہے گی, حالات اسی طرح رہیں گے, ہم بلیم کرتے رہیں گے. اور ابھی اللہ خیر کرے اگلی باری سندھ کی آنی ہے, اب جب یہ ان دریاؤں میں سیلاب آنا ہے, اس کے بعد اب یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے اور بچائے تباہی سے, ورنہ یہ مناظر اس طرح کی کچھ ہم بالکل. ایاز صاحب, ہم نے گزشتہ برس بھی دیکھا ایسا ہی ہوا, لیکن اس پر باقاعدہ طور پر کوئی حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے. فیصل صاحب اور الیاس صاحب کا اس پر ٹیک لیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. تو بات ہو رہی ہے ملک بھر میں جاری مانسون کے تباہ کن اسپیل کی, جس کی تباہ کاریاں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں. فیصل صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں حکومتوں کو کون سے ایسے سٹیپس لینے چاہیے جو کہ کارگر ثابت ہوں؟ پہلے تو ایمن صاحبہ, کراچی میں بھی بارش ہو گئی ہے, دعا کیجیے گا اللہ سب رحم کرے, کیونکہ دنیا کا واحد شہر ہے. جب بارش ہوتی ہے لوگ خوفزدہ ہو کے اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں, جیسے کوئی جن آ گیا, بھوت آ گیا ہو. کراچی میں لوگ بارش سے جو ہے نا اتنا ڈرتے ہیں, یہ حال ہو جاتا ہے شہر کا. بہرحال یہ جو اس وقت ایک ناگانی آفت آئی ہے, اس ملک کا ایک المیہ ہے کہ یہاں ہر حکومت جو ہے نا وہ ناگانی آفت کہہ کے اس کے پیچھے چھپ جاتی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی جو ہے نا ناگانی آفت کے زمرے میں ڈال دیتی ہے. بات یہ ہے کہ آفت آ گئی, مان لیا بھائی آ گئی, آپ کا اپنا ریسکیو کا آپریشن کہاں تھا, آپ کی اپنی امدادی سرگرمیاں جو وہ کہاں تھی, آپ نے جو ہے پہلے سے جو ہے جو وہاں پہ جو پانی کا راستہ ہے اس کو جو رکاوٹیں پیدا ہوئی, اس کے خاتمے کے لیے آپ نے جو ہے نا وہ کیا کچھ کیا, اس کے کہاں اقدامات ہیں. اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, کوئی اس ملک میں انویسٹیگیشن ہوگی, کوئی پوچھے گا کہ یہ کیا ظلم ہوا ہے, یہ معصوم لوگ تھے نا. یہ تو اگر ایک نظام حکومت, اس مؤثر نظام حکومت ہوتا تو اس 300-350 آدمی جو مر گئے ان کی زندگیاں بچ جاتی. بالکل ایسا ہی ہے فیصل صاحب, آپ ٹھیک ہے, چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی ہو, وہ ان کے قاتل. آخری بات میں کہہ دوں, اگر اس امدادی سرگرمیوں کی بات کریں تو اس میں ایک واحد یہ الخدمت ہے, یہ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم ہے جو وہاں پہنچے امدادی سرگرمیوں کے لیے. باقی کہاں ہے حکومتی نظام جو امدادی سرگرمیاں کہیں نظر نہیں آ رہی. صحیح. الیاس صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ فیصل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کہیں کوئی امدادی سرگرمیاں حکومت کی جانب سے بہتر اور مؤثر نظر نہیں آئیں, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ تو قدرتی آفت کہہ کے اس کو چھوڑ دیا ہے, اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. تو دیکھیں پانی آ رہا تھا تو کہاں تھی گورنمنٹ, کی ادھر تھی, جو بھی کرتی کوشش کر رہے تھے. اس ٹائم تو تمام ملک کو وسائل اپنے استعمال کرنا چاہیے تھا, لوگوں کی جانیں بچانی چاہیے تھیں. 650 لوگوں
کی زندگی چلے گی. یہ دیکھیں اس کے لیے مس مینجمنٹ ہے. دوسری انہوں نے جو کیا غلط پلاننگ کی جس کی وجہ سے ٹمپریچر ہائی ہو گیا. اب دیکھ لیں یہ پہلے ہوتا تھا ہل ایریا پر جو کلاؤڈ برسٹ وغیرہ ہوتا تھا, اب تو یہ شہروں میں بھی ہونے کے چانسز ہیں. آپ دیکھ لیں پنڈی میں بھی, اب یہ دوسرے شہروں میں بھی ہے. تو اس کے لیے پلاننگ گورنمنٹ کو کرنی چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو اپنے نیچے حالات ایسے زمین پر رکھیں کہ سازگار حال, کنکریٹ کر دی ہے ساری. اور اس میں آپ دیکھ لیں ٹمپریچر جب ریز ہوتا ہے ٹمپریچر تو آپ فیلنگ پر آ جاتے ہیں, تو فیلنگ میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے. صحیح. لہٰذا قطع کلامی کی معذرت, پروگرام ختم ہو چکا ہے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا.